अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 6 और 7 सितंबर जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत और लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त से दोचार किया और एक दिनदान शिकन जवाब जो है वो दिया। उस वक़्त की जो सूरत हाल थी और आज की जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी फासला जो है वो तय हो चुका है। और ज़ाहिर है आज जब हम बात करते हैं तो आज एक मर्तबा फिर हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन की ही बात करते हैं। हम आज भी जिस सूरत हाल में हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी की जामिया हिकमत अमली जो है उसका तकाज़ा जो है वो करती है। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो इन दिनों में मुतहरिक भी होते हैं। ज़ाहिर है वो लोग पाकिस्तान जो चूँकि जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के तकाज़े हैं और पाकिस्तान एक ऐसी जंग में है कि जो एक बज़ाहिर ना नज़र आने वाला दुश्मन है और उसमें भी पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उन्होंने एक लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान जो है वो मुरतब की है, तो उनको सराहा भी जाता है और ज़ाहिर है उन शहीदों और उन गाज़ियों को हदिया तहनीत भी पेश किया जाता है और उनको उनकी ग्रां कदर खिदमात के इज़्ज़ जो है तमगों से नवाजा भी जाता है। इस सिलसिले में भी तकरीबात होती हैं और जो एक तकरीब थी उससे ख़िताब करते हुए आर्मी चीफ़ ये बात कह रहे थे कि कल भी कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी थी, आज भी दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। और ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल के साथ कश्मीर भी जुड़ा हुआ है और उन्होंने इस हवाले से भी बात करते हुए कहा कि कश्मीर पर यकतरफ़ा फ़ैसला जो है भारत का उसको तस्लीम नहीं करते हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं चाहे वो बरी अफवाज हों, फ़ज़ाई हों या बैरी हों, इन सब ने अपने मारकातुल आरा सूरत हाल से जो है कौम का सर फ़ख्र से बुलंद भी किया है और ज़ाहिर है अपने सीनों पर शुजाअत के तगमे भी सजाए हैं। 27 फरवरी किसी को नहीं भूलेगा और ज़ाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले फरामोश था। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन पाकिस्तानी कौम के लिए एक हौसला मंद सूरत हाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहां हम इस सारी सूरत हाल को याद भी करेंगे और ज़ाहिर है कि अपनी अफवाज को खराज तहसीन भी पेश करेंगे और उन शहदा और गाज़ियों को भी सलाम पेश करेंगे जिन्होंने इस सूरत हाल का जो है वो सामना किया, लेकिन हम इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि अब हम जो है वो कहाँ खड़े हैं। और जब 5th जनरेशन वॉर की बात की जाती है, हाइब्रिड वॉर की बात की जाती है और जब हाई टेक की बात की जाती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जब ये बात कहता है कि उसका दिफा मुस्तहकम है, कोई आँख उठा के नहीं देख सकता, तो हम कहाँ खड़े हैं, हम खारजा मैदान में कहाँ खड़े हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल से जो है हम आहंग हैं। मैं आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, तजिया निगार हैं। जनरल साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान का दिन, 7 सितंबर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का दिन है, फिर आगे हम बैरिया का दिन भी मनाते हैं और ज़ाहिर है कि ये बात सामने है कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो दिनदान शिकन जवाब दिया। और जैसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये बात कह रहे थे कि हम पे कई ऐसे मरहले आए और हम सुरखरू हुए। आप क्या समझते हैं कि ये जो खराज अकीदत पेश करना है, क्या यही कौमों के ज़िंदा होने की सूरत हाल होती है? या देखें, एक तो ये अल्लाह का करम है कि हम सुरखरू हुए उस वक़्त 1965 में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं ना तो आप ये देखें कि जब पाकिस्तान का वजूद तख्लीक हुआ तो 4 मेजर इश्यूज़ थे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे और एक किस्म के उनको एड्रेस करना ज़रूरी था। एक तो ये था कि अनरिज़ॉल्व्ड कश्मीर डिस्प्यूट छोड़ा, लेकिन उससे भी पहले जो उससे भी ज़्यादा सीरियस था वो था हिंदू माइंड सेट जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर बिल्कुल
ایک الگ مملکت کو تسلیم کرنے سے کہ تیار نہیں تھے. یہ دو وجوہات ہوگی. تیسرا یہ تھا کہ اس وقت ہماری انٹرنل سچویشن میں یہ مہاجرین کا بڑا ملینز آف دیم ڈیوائیڈڈ فیملیز, وہ بیچارے بیل گاڑیوں پہ, ٹرینوں پہ ذلیل و خوار ہو کے, اور ان کو قسم پرسی کا عالم تھا. اور لاسٹ یہ تھا کہ فائنانشیل پوزیشن بھی بہت خراب تھی. یہ چار چیزیں تھیں. ہم شروع ہوئے, لیکن پھر انفارچونیٹلی قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی اور لیاقت علی خان اسیسینیٹ ہو گئے. تو اس کے بعد ہمارے پاس وہ صرف ولولہ اور جوش تھا جو قائد اعظم ہمارے پاس چھوڑ گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی ہوگا اوپریسڈ اور سپریس نیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دیٹ از کشمیر اور پیلسٹینینز کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوں گے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہماری فوج بھی جو کانٹیجنٹ تھا, ایئر فورس کا بھی تھا, وہ بڑا ایک ماڈسٹ ہمارے پاس ارینجمنٹ تھا. تو اس صورت میں پھر یہ آپریشن جبرالٹر, چونکہ کشمیر سے کمیٹڈ تھے ہم, وہ لانچ کیا گیا. پھر یہ چھم جوڑیاں اور اکھنور کی طرف اب افواج بڑھ رہی تھیں, آلموسٹ تھریٹن ہو گیا تھا اکھنور. تو انڈیا نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا 6 سپٹمبر کو, اور یہ ہماری اسیسمنٹ غلط تھی کہ وہ کراس نہیں کریں گے, لیکن یہ ایک گارنٹی ان کو پتہ نہیں کیسے تھی کہ جی اگر جب ہم یہ کر رہے ہیں اور کشمیر ایک قسم کا بالکل اس کا کٹ جائے تو انڈیا کچھ نہیں کرے گا انٹرنیشنل بارڈر پہ. تو انہوں نے ڈبل پنسر لگائی, جو کہ سیالکوٹ سے بھی آگے آنا اور لاہور سے بی آر بی کو کراس کر کے آنا, اور جو جی ٹی روڈ ہے اس کو کراس کرنا. یہ ہو اللہ کا یہ کرم تھا کہ آل دو آپ کی موبلائزیشن ادھر نہیں ہوئی تھی, اور آپ کی جو سپیریئر ایئر اسٹرینتھ تھی خدا کے کرم سے, اور آپ کی نیوی ہائی مورال میں تھی, اور جو لاہور والی پرونگ تھی اس کے آگے عزیز بھٹی جیسے نوجوان تھے جو کہ سوڈ آف آنر اور آؤٹ اسٹینڈنگ ایک میجر کمپنی لے کے انہوں نے ادھر وہاں روکا, اور ادھر چونڈا کی بیٹل ہوئی, اور ٹینکوں کی جو کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ڈوئل تو وہ ہو گیا. تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک اللہ کا کرم ہوا. ابھی جو بیٹل گراؤنڈ ہے یا بیٹل انوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس پر ہم آئیں گے, تو اس کا ہم ذکر ابھی کرتے ہیں. شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ صورتحال تو نہیں بدلی, چاہے وہ 6 سپتمبر 1965 ہو یا 6 سپتمبر 2020 ہو, جو بون آف کنٹینشن ہے اس کی صورتحال تو مزید ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے. تو معاملہ تو وہیں پر ہے, اور یہی بنیادی وجہ تنازع بھی ہے. عظیم یہ ہے کہ بات کنٹینشن والی نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم علامتوں کی پیداوار ہیں, علامتوں کے شیدائی ہیں. یعنی دیکھا جائے تو آپ نے کہا 6 ستمبر اور 7 ستمبر کی یاد تازہ کرتے ہیں, تو یاد تو تب تازہ کریں کہ ہم نے کوئی چیز بھلائی ہو. سچی بات تو یہ ہے, میں خاص طور پر میری جنریشن اس وقت اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی. 6 ستمبر کا مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے, صبح فجر کی نماز کے وقت ہمیں توپوں کی گرج کی آواز آ رہی تھی جب انڈیا نے ادھر لاہور کی طرف حملہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر 6 ستمبر کو جس قسم کا ہماری طرف سے پھر ڈیفینسو آپریشن کیا گیا, جل صاحب نے, جل قیوم نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. لیکن اس کے پھر اگلے دن جو ہمارے ونگ کمانڈر عالم نے 5 جہاز دشمن کے مار گرائے تھے, اور جن میں 3 صرف 30 سیکنڈ کے اندر مار گرائے تھے, وہ غالباً ابھی تک عالمی ریکارڈ ہے. تو اس قسم کی باتیں تو بہت یاد کرنے والی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ جنگیں کیوں لڑی, ہم نے یہ ہم نہیں کبھی سوچتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ جنگیں لڑتے کیوں جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کاش قوم کو بھی ادراک ہو جائے, وہ یہ ہے کہ ہم پہلے روز سے ہی ایک اس دشمن کا سامنا تھا ہمیں جس نے ہمارے وجود کو تسلیم کبھی نہیں کیا. تو وہ جو تھریٹ تھی ہماری آزادی, عالمیت اور سلامتی کی, نہ وہ ایگزیجریٹڈ اس وقت تھی جب انڈیا نے ہماری مرضی کے خلاف, سارے قانونوں کے خلاف کشمیر, حیدرآباد, جوناگڑھ پر فوجی قبضہ کیا,
اور نہ وہ آج ایگزیجریٹڈ ہے، جبکہ وہ ہمارے علاقوں پر بیٹھا ہے. کشمیر ابھی تک اس کی پوزیشن میں ہے، سیاچین پہ اس نے پاکستان بننے کے بعد قبضہ کر لیا ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو بچایا تو ہے، لیکن ہم بطور قوم کے آج تک متحد نہیں ہو سکے ہیں. یہ قوم آج جو قومیت کا جذبہ ہے یہ آپ کو صرف 14 اگست اور 23 مارچ کو نظر آئے گا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں، نہ سڑکوں پر، نہ ایوانوں میں، نہ دفتروں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ عدالتوں میں. کسی جگہ بھی آپ کو وہ پاکستانیت جس کی خاطر قائد اعظم نے ہمیں یہ پاکستان بنا کر دیا تھا، جس کی خاطر میری جو جنریشن ہے ان کروڑوں مسلمانوں میں شامل ہے جنہوں نے بقول جلسات کے ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہم ادھر سے ادھر آئے تھے، اور ہم تو اس پاکستان کی تلاش میں آئے تھے جس کا تصور ہمیں ہمارے قائد نے دیا تھا، یا جس کا تصور علامہ اقبال نے سوچا تھا خواب کی صورت میں. آج بھی میں اسی پاکستان کی تلاش میں ہوں، مگر مجھے پاکستان نظر کوئی نہیں آتا. میں شمشاد صاحب آتے ہوں کیونکہ یہاں سے پھر آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا اس پہ تھوڑا سا ضرور بات کر لوں. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، 7 سپٹمبر 1965، 27 فروری، اور مطلب اس سارے عرصے میں پاکستان ایئر فورس، کیا کہیں گے آپ؟ آئی ایم ویری گلیڈ جنرل قیوم اور شمشاد صاحب نے تصویراتی اور اسٹریٹجک لیول کے جو پرابلمز کا ذکر کیا ہے. 47 میں بھی تھے، 65 میں بھی تھے، شاید آج بھی ہیں، اور ہمیں مکمل طور پر ادراک نہیں ہے. ہم تینوں ریٹائر ہو گئے ہیں. آپ تو آف کورس ایز این اینکر 70-80 تک بھی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایز اے اسکائی بلو ایئر واریر بڑا فخر ہے کہ سن 65 میں 1 ستمبر، 7 ستمبر اور 27 فروری یہ 3 ریڈ لیٹر ڈے ہیں جن پہ بجا طور پر فخر کرتی ہے پاکستان ایئر فورس. 1 ستمبر جب رفیقی صاحب اور امتیاز بھٹی نے 4 ویمپائرز مارے، اور اس کے اوپر ویمپائر اور اوریگن کی پوری فورس انہوں نے وڈرا کر لی، which was about 1/5 of the entire Indian Air Force ایک مارکے کے اندر. اور 7 ستمبر کو تو آف کورس عالم صاحب نے 5 جہاز مارے، اور he inspired a generation of air warriors like us. اور 27 فروری کو مجاہد انور نے، جن کے بارے میں اسد عمر نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ وہ لگتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی ایئر فورس کے چیف ہیں، جب ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ان کی بات ہوئی پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ یہ 3 ریڈ لیٹر ڈیز ہیں پاکستان ایئر فورس کے لیے. کو عالم صاحب نے، اور میں یاد دلاتا جاؤں کہ 6 ستمبر کو جب ڈسک سٹرائکس ہوئیں آدم پور اور ہلواڑا پہ پٹھان کوٹ کے بعد، تو وہاں پہ ہمارے 2 بڑے جری اور بہادر ایئر واریئرز رفیقی صاحب اور یونس صاحب شہید ہوئے. تو there was a little bit of lowering of morale. تو عالم صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے شام کو سارے پائلٹس کو اکٹھا کیا سرگودا کے اینٹی روم میں. ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہٹاؤ پیڈسٹل، اس پیڈسٹل پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لک، ہنٹر از ناٹ اے پرابلم. اور ہنٹر انہوں نے اڑایا ہوا تھا انگلینڈ میں، اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، اور اگلے صبح جا کے انہوں نے 5 جہاز 1 منٹ 60 سیکنڈ کے اندر مارے، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہاؤ ٹو پروڈیوس این ایس. سو پاکستان ایئر فورس بجا طور پر فخر کرتی ہے اس ٹریڈیشن پہ، جو کہ رفیقی نے، عالم نے، سیسل چودھری نے، امتیاز بھٹی نے، اور سجاد حیدر نے، اور ان سب لوگوں نے. تو مجھے فخر ہے کہ جہاں پر جنرل قیوم اور جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں تصویراتی لیول پہ بے شک بے انتہا پرابلمز ہیں، مگر ٹیکٹیکل لیول کے اوپر کم از کم پاکستان کی افواج نے بہت بڑی بڑی مثالیں قائم کی. مثلاً پرسوں کی بات ہے میں اس میں مسعود اختر صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। जन साहब, हमारी ये जो गुफ्तगू हो रही है इसमें मसूद अख्तर साहब ने जहाँ पे ख़त्म किया, उन्होंने टेक्टिकल लेवल की बात की, शमशाद साहब जहाँ पे बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो एक ख़ारजा अमूर के हवाले से, और ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल यकजहती की बात जो है वो भी कर रहे थे, और एक कौमी यकजहती जो है उसका भी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन मैं इस पर जाने से पहले जो बात मसूद अख्तर साहब ने की, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे, अगर हम, ज़ाहिर है इंडिया 5 गुना बड़ा है, हम उससे बहसीत मुल्क भी छोटे हैं, हम उससे बहसीत अफवाज भी छोटे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे टेक्टिकल वर्टिकल्स क्या हैं इंडिया के मुकाबले में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह का ये करम है कि मैं 65 वार में तो कॉलेज का स्टूडेंट था और मैंने उसी वक्त अप्लाई किया, और 66 में मैं PMA में आ गया। लेकिन मैं 71 वार का वेटरन हूँ और मैंने जंग का एक्सपीरियंस देखा हुआ है। देखिए, बुनियादी चीज़ जो आप कहते हैं ना, हमारे क्या है, एज किस चीज़ पे है। जंगें तब लड़ी जाती हैं जब आपकी अफवाज में और कौम में विल टू फाइट हो, और विल टू फाइट का दारो मदार इस बात पे है कि आपकी क्लियर एक काज ऑफ वार हो कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं। अभी इंडिया की कोई कॉज ऑफ वार नहीं है, दैट इज़ वाई विल टू फाइट भी नहीं है, दैट इज़ वाई खुदकुशियाँ हैं। हमें ये पता है कि हम मुल्क अल्लाह के नाम पे जो हासिल किया है, इसकी सरहदों को हमने बचाना है, और अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारा एक ऐसे घटिया दुश्मन से पाला है कि जिसने औरतों की असमत दरी भी कर रहे हैं। कश्मीर में देखें, इंडिया के अंदर देखें, तो हमने अपनी धरती का एक एक इंच को बचाने के लिए हमारे अंदर वो एक मोटिवेशनल जज्बा है, और वो हमने जंगों में भी देखा, वो हमारे गुलकारों ने भी पेश किया, वो हमारे शायरों ने भी पेश किया, मीडिया ने भी किया, कौम के हर फर्द ने किया। ये बात तो ठीक है, और हमारे पायलट्स ने, हमारे जवानों ने, सिपाही से लेके ऑफिसर्स तक, जो ऑफिसर टू सोल्जर रेशो है सेक्रीफाइस और शहादत की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की, क्योंकि ये दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये बात तो मसूद से मैं एग्री करता हूँ कि हमारा जज्बा है, और अल्लाह के करम से आइंदा भी होगा। ये उस लेवल के जो शमशाद साहब बात कर रहे हैं, वो एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं। चाइनीज़ एक मशहूर जनरल है सुन त्जू, जिसने आर्ट ऑफ वार की किताब लिखी, तो उसमें उसने ये कहा कि द सुपीरियर स्ट्रैटेजी इज़ नॉट दिस दैट यू फाइट 100 बैटल्स एंड देन यू विन ए वार। सुपीरियर स्ट्रैटेजी इज़ दैट विदाउट फाइटिंग बैटल्स यू विन ए वार। बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएं, जैसे शमशाद साहब कह रहे हैं ना, लेकिन ये फील्ड किसका है? ये डिप्लोमेसी का फील्ड है कि आप देखिए, आप अफवाज का साइज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थ्रेट posed to your integrity and political independence and sovereignty. अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने, ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। We are at war with India। और अब इसमें शमशाद साहब ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चैलेंजेस हमें इतने दरपेश हैं, और जाहिर है आप कौमी यकजहती की भी बात कर रहे हैं, वहदत की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारे क्या वर्टिकल्स हैं जो बुनियाद बन सकते हैं उस इंस्पिरेशन की इन चैलेंजेस के दरमियान? ऐसा है कि मैंने पहले जिक्र किया था कि हम उस पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं जिस पाकिस्तान को क़ायद आज़म ने बनाया था, और वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को एथनिक, नस्ली और लिसानी इकाइयों में तकसीम कर लिया है राजधानियों की सूरत में, क्योंकि सिर्फ चंद फैमिलीज हैं जो इन राजधानियों पर अपना कंट्रोल और तसल्लुत कायम रखना चाहती हैं। और ये बात जो है, इसकी
جو فہم تھی، جو ادراک تھا، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو 1946 میں جب وہ عبوری حکومت کا وزیر خارجہ تھا، اس کو بہت بہتر طریقے سے تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آزاد ریاستوں کی ہو رہی ہیں انڈین اوشن کے ارد گرد، یہ ریاستیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they will be no more than culturally autonomous entities. یعنی بس صرف culturally autonomous entities کے علاوہ ان میں کچھ نہیں ہوگا. تو آج آپ اپنی طرف دیکھیے، آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کوئی آزاد ریاستوں والی بات آپ میں نظر آ رہی ہے. مطلب فوج کو تو آپ چھوڑ دیجیے، بیکاز فوج نے تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، قربانیاں دے کر رکھا ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہو، ہماری آرمی ہو، ہماری نیوی ہو. سوال یہ ہے کہ جو قومیں جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حکمران، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں نے آج تک ہمیں وہ جذبہ نیشن ہوڈ کا نہیں دیا اس قوم کو جس پر ہم سب اکٹھے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. وہ صرف آپ کو نظر، میں نے پہلے بھی کہا تھا 14 اگست اور 23 مارچ کو ہوتا ہے، مگر وہ صرف ہلڑ بازی کی صورت میں نظر آتا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان دونوں دنوں پر جب میں اپنی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے بدتمیزی سے بھاگتے دوڑتے دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کیا یہ قوم ہے ہماری جو اٹھ رہی ہے؟ تو یہ کسی نے تو درست کرنا ہے نا. یہ راستہ بنانا کس نے، تعلیم کا نظام کس نے درست کرنا ہے؟ فوج نے. سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ لوگ فوج کو ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ جو پارلیمنٹ بنی بیٹھی ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کتنی قانون سازیاں لیجسلیشن کی ہے جن سے ہمارے تعلیم کا نظام کو ٹھیک کیا جائے، جس سے ہماری اکانومی کو بہتر کیا جا سکے، جس سے ہماری عدالتیں انصاف دے سکیں، جس کے یونیورسٹیاں اصل تعلیم دے سکیں. آج نہ یونیورسٹیاں رہی ہیں، نہ آپ کی پولیس کا کام کر رہی ہے، نہ بیوروکریسی کا کام کر رہی ہے. انصاف کہیں نہیں مل رہا کسی کو. تو کیا آپ کس پاکستان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے. میں شمشاد صاحب آتا ہوں. اس میں مسعود اختر صاحب یہ فرمائے گا کہ کیونکہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کا جواب آئے، پھر ہم واپس جائیں گے اپنے اس سائیڈ کے اوپر کہ جہاں ہم نیشنل سیکیورٹی اور جس شمشاد صاحب جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا بات کر سکیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک 5 گنا بڑا دشمن ہے، اور ظاہر ہے اتنی ہی بڑی اس کی ایئر فورس ہے، وہ اب ان کا دفاعی بجٹ بھی بے تحاشا ہے، وہ انڈکشنز بھی بہت زیادہ ایکوپمنٹ کی کر رہے ہیں. تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پاکستان ایئر فورس کا اعتماد جو ہے وہ کن ورٹیکلز کی بنیاد پہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. جو یاد رکھنے کی چیز ہے، آج یوم فضائیہ ہے، بٹ یو ہیو گون انٹو نیشنل سیکیورٹی اینڈ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ فار دس. چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس وقت پاکستانی افواج، میں یقین دلاتا ہوں کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس تینوں جتنی ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہماری تعداد کم ہے، لیکن تھرو اپروپریٹ آپریشنل اسٹریٹجی اور لازوال ٹیکٹیکل ہم نے بریلینس کی بہت دفعہ مثالیں دے دی ہیں. وی ول ڈیٹر دیم. ہم کوئی ایگریشن نہیں آنے دیں گے پاکستان کے اوپر. لیکن آپ نے 2 دفعہ بات کی کہ ورٹیکلز کیا ہیں. لیٹ می نیم دوز ورٹیکلز. میں چیف انسپیکٹر رہا ہوں نیشنل ڈیفینس کورس میں، سو آئی ہیو ٹوائڈ اراؤنڈ. شمشاد صاحب بالخصوص انہوں نے تو اسٹیٹ کرافٹ کو ایکسرسائز کیا ہے ہمارے بہاف پہ ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ دین اسپیشلی ایز اے فارن سیکرٹری. لیٹ می اسٹیٹ دوز ورٹیکلز جس کے بل بوتے پہ آپ اپنی قوم کو چلا سکتے ہیں، دشمنوں سے نبٹ سکتے ہیں، ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. نمبر 1، ہمیں ایک پاکستانی شناخت دینی ہوگی. آج آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، and correct me if I am wrong, I have 2 brilliant elders sitting with me. ندیم صاحب, you are the moderator. یہ ملک پاکستانیوں کا نمبر 1 نہیں ہے، یہ آئین میں لکھ دیا آپ نے. نمبر 2، ہمارا کوئی مشترکہ مقصد that should tie us together is not there. نمبر 3، that directly concerns شمشاد صاحب. ہمارے یہ کیوں کیا؟ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں. اللہ کے بندو، اور میں آپ جیسے ماڈریٹرز اور اینکرز کو پوچھتا ہوں، جب منسٹر آتے ہیں، جنرل قیوم بھی جب آتے تھے آپ کے پاس ایز اے منسٹر، تو آپ نے شمشاد صاحب نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں 4 پاکستان کے اہم ترین قومی مفاد لکھ کر دیں، 1 2 3 4 ABCD، جس کے لیے
پاکستان کی افواج ایز اے لاسٹ ریزورٹ امپلائی ہوں گی. مجھے کوئی ڈپلومیٹ جواب نہیں دے سکتا, کوئی ایئر مارشل نہیں جواب دے سکتا, مگر بالخصوص جو شمشاد صاحب نے کہا, کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم, کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ آج تک اللہ کے بندو یہ مسلمان مروجہ طریقے ہیں. میں خالی ایک مثال دے دوں بیفور یو موو ٹو ادرس. شمشاد صاحب کو میں ریمائنڈ کروں گا, یہ فارن سیکریٹری تھے اور واجپئی صاحب آئے لاہور, اور جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا بٹوین دا ٹو پرائم منسٹرز, لکھا گیا تھا کہ کشمیر will no longer be a core issue between India and Pakistan. It will be a part of composite dialogue. اور شمشاد صاحب کے ساتھ جو فارن سیکریٹری تھے انڈین, ان کے بھی جو ڈاکومنٹ سائن ہوئی اس میں کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ we are moving away from multilateralism to bilateral. And why did we do that? All of a sudden پاکستانی گورنمنٹ کو یہ خیال آیا کہ یار کشمیر کو ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے کانٹیکس میں صحیح نہیں رکھا. اینڈ آئی ایم ایگری. اور یاد رکھیے کہ آپ تینوں کشمیر سے, میں آزاد کشمیر سے ہوں. اٹ میٹرز ٹو می کل کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ایز مچ ٹو یو. سو کشمیر کو آج تک نیشنل انٹرسٹ کے کانٹیکس میں کبھی رکھا نہیں گیا, ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اور شمشاد صاحب صحیح کہتے ہیں, پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, گورنمنٹ کا کیا کام ہے, ایگزیکٹو کو لکھنے چاہیے 4 نیشنل انٹرسٹ, ڈیبیٹ کرنی چاہیے, اور پھر سارے انسٹرومنٹس کو کہنا چاہیے فالو اٹ. اور اگر آرمی اسٹریٹجی ہے, ایئر فورس اسٹریٹجی ہے, نیول اسٹریٹجی ہے, فارن پالیسی ہے, دے شوڈ آل پروزیکیوٹ, ایگزیکیوٹ اینڈ پروموٹ دوز نیشنل انٹرسٹ. میں آتا ہوں مسعود اختر صاحب, آپ نے چونکہ ایک بات کی ہے تو شمشاد صاحب, میں آپ اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ کہ وہ یہ جو کشمیر کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. ہم اگر اس سے پہلے جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی ہے 4 نیشنل انٹرسٹ کی, تو میں تو بہت فوری طور پہ اسپونٹینیسلی اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ جب ہم لوگ فارن سروس ہم نے جوائن کی تھی تو ہمیں کسی نے لکھ کے یہ نہیں دیا تھا کہ یہ آپ کی فارن پالیسی ہے, کیونکہ فارن پالیسی لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ سم ٹوٹل ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے آپ کے قومی مفادات کا. اور قومی مفادات میں 4 بنیادی جو ایئر مارشل صاحب نے بات کہی ہے, تو وہ میری نظر میں جو ہے, نمبر 1 آپ کی آزادی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنس. نمبر 2 آپ کی سالمیت ہے, انٹیگریٹی ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ سیاسی استحکام ہے. اور نمبر 4 آپ کی معیشت ہے. اور اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ شمشاد صاحب, میرے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا, اگر آپ دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں تو پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں, میرے پاس آخری 2 منٹ بچے ہیں. اچھا سوری, تو بس اس پہ تو پھر بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا علامتی چیزوں میں پڑھنے کی بجائے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو مین پرابلم ہے, یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نظام مناسب نہیں ہے. جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے نتھنگ ول چینج. میں شمشاد صاحب, میرے پاس آخری منٹ ہے, جنرل صاحب لاسٹ ورڈ فرام یو. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی نا, دیکھیں نیشنل انٹرسٹ وائٹل بھی ہیں, آپ کے کرٹیکل بھی ہیں, اور آپ کے پیریفرل بھی ہیں. ہمارے جو پاکستان کے 3-4 انٹرسٹ ہیں نا, وہ ہے پہلی بات ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. وائٹل انٹرسٹ وہ ہے کہ اگر وہ کمپرومائز ہو تو آپ وار ڈکلیئر کریں گے. دین از دا نیشنل آپ کی جو سوورینٹی اینڈ انڈیپینڈنس ہے. نمبر 3 ہے نیشنل یونٹی. نمبر 4 ہے کشمیر کاز. نمبر 5 ہے آپ کا نیوکلیئر کا جو ڈیٹرنس جب تک, بیکاز یہ بھی آپ کے سروائیول کو. تو یہ ہے, انہی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. قوانین اور سب کچھ موجود ہے, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے. ایئر مارشل صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ ہے پلیز. 10 سیکنڈ میں اوکے ڈن. نمبر 1, یہ میرا, شمشاد صاحب اور جنرل قیوم کا ٹوٹل استحقاق نہیں ہے. یہ استحقاق اور حق ہے پرائم منسٹر کا اور ایگزیکٹو کا کہ وہ یہ چیزیں بنائیں. آئی ایم افریڈ کہ ہم نے اپنے قومی مفادات کا ان رائٹنگ اچھی قومیں تعین کر نہیں کیا ہے. امریکہ کی ساری, میں معذرت چاہتا ہوں مسعود اختر صاحب, بات ہو سکتی تھی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب, بہت شکریہ شمشاد صاحب, بہت شکریہ معاشی ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.